अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क का जो सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। दोनों तरफ से बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तो ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसको लेकर मामला जो हैं वो काफ़ी हम देख रहे हैं कि तनकीदी वार एक दूसरे पर जारी हैं। इसकी तहकीकात का भी बहरहाल आगाज़ कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर जो है वो तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ इन तहकीकात का खैर मकदम कर रही है, साथ साथ ये भी कह रही है कि FIA की निगरानी में ये नहीं होनी चाहिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कमीशन बनाए जो इस तमाम तर मामले की साफ शफाफ तहकीकात करे। देखना है कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचता है या नहीं। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने भी धुआंधार गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बड़े इल्ज़ामात लगाए गए अपने ऊपर केसेस के हवाले से कि किस तरह से मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता रहा। आबिर खान साहब के ऊपर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके एनआरओ मांगा जाता है, जब नहीं मिलता तो फिर तनकीद स्टार्ट हो जाती है। ये सारे मामलात हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम मामला, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च की जो हमारी हतमी तैयारियां हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। ये आखिरी लॉन्ग मार्च होगा। इस पर ज़ाहिर है वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि गवर्नमेंट पर हम वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो PDM है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जानिब से भी फुल फ्लैश फैसला हो गया कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास में ये फैसला हुआ है कि जो रेड जोन में इमारतें हैं वो फ़ौज के हवाले कर दी जाएंगी। रेंजर्स तैनाती की बात हुई और ज़ाहिर है बड़े एक स्ट्रिक्ट एक्शन की भी बात हुई अगर ये लोग आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये आते हैं तो फिर हमारी पहले से ज़्यादा तैयारी होगी, पहले से ज़्यादा हम शेलिंग करेंगे। दूसरी तरफ PTI भी कह रही है कि अब पहले तो हमारी तैयारी नहीं थी, अब हम फुल फ्लेज तैयारी के साथ आएंगे। तो ये मामलात किधर जाएंगे? क्या इमरान खान साहब सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए बार बार अनाउंस कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, या फिर वाकई वो इस बार कोई फुल फ्लैच इस हवाले से फैसला करेंगे? इस पर भी बात करेंगे। मौशी हवाले से सागदार साहब तो काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। आते साथ उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस कम कर दी 13 रुपये, फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर रुपया मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन इन जो अदाद शुमार हैं या ये जो इस हवाले से फैसले मौशी हवाले से उस पर तनकीद कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना है। वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये पेट्रोलियम लेवी तो हर माह IMF के साथ ये ज़ाहिर हमारा मुआहिदा था कि 10 रुपये कम करनी है, ये हमारी समझ से बालातर है। जवाब हिसाबदार साहब का आता है कि मैं इस मसले को खुद देख लूँगा, मैं जानूँ, IMF जाने। लेकिन इस सब में चाहे पेट्रोल कम हुआ या रुपया मुस्तहकम हो, आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिला। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं महंगाई को लेकर इदारे शुमारियात के, वो कह रहे हैं कि 4% महंगाई कम हुई है। लेकिन बाज़ारों में जाएं, ग्राउंड पर जाएं तो सूरत हाल हमें यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल अपनी जगह अहम है कि क्या इसाक साहब वाकई आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीद है गवर्नमेंट। और आज मरियम भी बात कर रही थी। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं, आज डिटेल डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से में हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ हबीबुल्लाह साहब, आप कॉलमिस्ट भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने ऊपर। जाहिर है वो बड़ी बात कर रही थी कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का किस तरह से निशाना बनाया गया। नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की कि इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके एनआरओ मांगा और जब एनआरओ मिला नहीं तो फिर वो धमकियां देने पर उतर आए। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी ज़ाहिर खबरें गर्दिश कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये रास्ता हमवार हो चुका है। एक तरफ मरियम नवाज ने ये कहा, दूसरी तरफ आइन से सादिक और अमीन का लफ्ज़ ख़त्म करने का बिल भी सेनेट में जो है वो पेश कर दिया गया है। हुकूमत भी आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम की तैयारियां कर रही है। तो सर कैसे देखते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का आना बस जल्दी वो पाकिस्तान में आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक मरियम नवाज के बाद तो अब जिस वो स्पीड से उन्होंने पासपोर्ट लिया और वो बाहर इंग्लैंड जा रही हैं और उन्हीं अपार्टमेंट में रहेंगे एवनफील्ड में, जिसको वो क्लेम करती हैं कि ना मेरा है, ना मेरे बाप का है, ना मेरे भाइयों का है। आई डोंट नो हाउ विल शी गो एंड स्टे देयर। तो सेकंड बात ये कि ये बिल्कुल, और अभी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की भी तैयारी हो रही होगी
اور اسی لیے وہ جا رہی ہیں. اور لیکن ایک میں پرسنلی فیل کرتا ہوں, میں ایک بات جو چلیں اگر یہ آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں, لیٹس ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ فار ایوری ون, ہاں اور لیٹس سی کہ واٹ ہیپن. میرے خیال میں پھر بھی اب وہ ان کی پاپولیرٹی وہ نہیں ہے, لوگوں نے عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو بڑا بائی کیا ہوا ہے, اور اس وقت وہ آئیں گے بھی تو وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ, یہ بہت انفیئر ہے جس طریقے سے نئی حکومت کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو این آر او دے رہے ہیں, حکومت کو این آر او دے رہی ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ اپنے منسٹرز کو, اپنے لیڈرز کو, سب کو وہ ان کے ایسے قوانین نیب کے کر لی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تمام کیسز کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ آئے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے تھے, حالانکہ وہ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اس نہج پر تھا کہ ہمیں سخت مشکل معاشی فیصلے بھی کرنے پڑے, ہم نے سیاست نہیں بچائی. تو اب یہ ثابت ہو رہا ہے خان صاحب کا وہ بیانیہ اور وہ خان صاحب کے بیانات کہ یہ آئے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے تھے اور دھڑا دھڑ وہ ختم ہو بھی رہے ہیں. دیکھیں, خرم دستگیر نے بڑی کلیئر بات کر دی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ عمران خان نے ہمیں اریسٹ کر لینا ہے اور ہمارے کیریئر خراب ہوگا, اس لیے ہم آئے ہیں. ان کا کلیئر نیریٹو یہی ہے. لیکن مجھے حیرانی ہے کہ ان میں ذرا بھی آپ نے جو عمران نے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ یہ تھا, ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ, نمبر 2 یہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے, اپنے کیسز خراب کرانے کے لیے آئے ہیں. آپ کم از کم کوئی ایسے کام بھی کرو کہ جس سے عوام کو یہ پتا چلا کہ آپ عوام کے لیے آئے تھے, ان کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, ایک کام بھی انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دی. اور روزانہ, اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں نیل ان بٹ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے اسحاق ڈار صاحب جس طریقے سے جہاز میں گئے پرائم منسٹر کے پگوڑے ہو کے اور دوسرے پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی لیسن لرن نہیں کیا پرانی اپنی حرکتوں سے, اور یہ اسی طرح جا رہے ہیں. اور یہ سارا ان کے خلاف نیریٹو جو نیگیٹو جا رہا ہے, عوام عمران خان کے نیریٹو کو اب بائی کرنے کی, جی ہی واز رائٹ, یہ اسی کام کے لیے آئے تھے. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ان کے خلاف جا رہا ہے. یہ عمران کو اور سٹرونگ کر رہے ہیں اپنا سوچے سمجھے بغیر کہ یا تو آپ یہ کرتے کہ کچھ آپ عوام کو ریلیف دیتے, ٹھیک ہے, ڈالر میں, پیٹرول میں, پیٹرول میں ریلیف دیا تو ہے سر, 13 روپے سستا ہو گیا ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. 100 بڑھا کے آپ نے 10 روپے کم کر دیے. اس میں بھی مفتاح اسماعیل صاحب سر سامنے آ گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کر لیا آپ لوگوں نے, یہ تو آئی ایم ایف کی تو شرط یہ تھی کہ ہر مہینے 10 روپے فی لیٹر پہ لیوی بڑھانی ہے, تو یہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. مفتاح اسماعیل سامنے آ گئے ہیں. یہ جگلری ہے, اسحاق ڈار کی جگلری ہے کہ اس نے جان کے پیٹرول کی قیمتیں روکی ہوئی تھی کہ میں آؤں گا 10 روپے ڈالر کم کروں گا, 10 روپے یہ کر دوں گا, اپنی انفلیشن بھی شو کراؤں گا. لوگ اس کو اب نہیں بائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلنڈرز پر بلنڈرز کر رہے ہیں, اپنے پاؤں میں کلاڑی مار رہے ہیں. عمران کا نیریٹو بڑھ گیا, ان کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. اس لیے چاہے نواز شریف آ جائے کوئی آ جائے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ پنجاب میں اس طرح الیکشن جیت سکتے ہیں جس طریقے سے پہلے جیتے. ہاں, لیکن سر عمران خان کا نیریٹو تو یہ بھی ہے نا کہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں, نارو 2 کی وہ بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پوری ایک ہسٹری ہے کہ اس طرح سے تو حکومت بننا اور پھر اس طرح سے این آر او پہ این آر او کیسز ختم ہونا, اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا, پھر نواز شریف صاحب کے لیے راستے ہموار کیے جانا, ان کو ریلیف ملنا, یہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے میں بھی آپ کو وزن لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ ڈیل کی یہ سارا نتیجہ ہے؟ دیکھیں, ڈیل کی بات اس لیے میں زیادہ نہیں کرتا کہ یہ عمران خان کی حکومت کی اپنی کمزوری ہے. جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے 25 ایم این اے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہے؟ آپ ان سے ملتے نہیں ہیں, آپ ان کو جو فنڈ کانسٹیٹوئنسی میں کام ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کا جواب بھی دینا ہے. اس وقت پھر عمران کی پی ٹی اے گراف ڈاؤن جا رہا تھا. یہ تو پی ڈی ایم نے آ کے بڑا کام کیا کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کبے کو ٹانگ ماری 14 کب سیدھا ہو گیا. تو یہ تو انہوں نے ایک گرتے ہوئے دیوار تھی بالکل پی ٹی ایم کو ٹکٹ دینے والا ہوتا 6 مہینے بعد, تو وہ آپ نے اس کو آسمان بھی چڑھا دی, خود اپنی تباہی کر کے رکھ لی. تو آئی تھنک دے آر ان ٹربل, دے آر ناٹ ریئلائزنگ. اور اسی لیے عمران کی لینگویج میں جانا, عمران جو لینگویج استعمال کرتا ہے اس سے بڑھ کے مریم نواز اور یہ سارے مولانا ثناء اللہ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کے ٹریپ میں آ رہے ہیں. آپ کے پاس اس لیے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ہمارے 6 مہینے میں اگلے ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے, دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم ڈالر سستا کریں گے, ہم 150 پہ ڈالر لائیں گے, 150 پہ پیٹرول لائیں گے, ہم عوام کو ریلیف دیں گے, گیس بہت سستی کر دیں گے.
آپ کے پاس کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں, کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میاں حبیب اللہ صاحب کو بھی میں شامل گفتگو کر لیتی ہوں. میاں صاحب آپ سارے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو عمران خان صاحب کا نیریٹو اور دوسرا یہ کہ پس پردہ ڈیل کی سارا یہ نتیجہ ہے, کیونکہ ظاہر ایک تاریخ بھی رہی ہے کہ جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی کیسز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ریلیف ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اسی کا ہی ایک شاخص آنا ہے. اور عمران خان صاحب کی اس موقف میں کتنا وزن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل کا سیناریو؟ ہوئی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اور کون کس کے ساتھ ہے. کچھ پتہ نہیں, کچھ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی بیچاری لگتی ہے. جو اقتدار میں ہے وہ بھی ان کو طریقے سے رگڑا لگا رہے ہیں, جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی رگڑا لگا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ ہے. اور ہر بندہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ دو نکات پہ کھڑی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے چکروں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ مل کر ایسا کر دیں. اور دوسرا جو ہے دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص کر کے پی ڈی ایم اور اس وقت چونکہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب دونوں جو ہیں وہ ان کو روز لتاڑتے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور جو دو نکات پہ کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ جی نومبر میں کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنے والی ہے یا نئی تقرری ہونے والی ہے. پاکستان کی سیاست ساری اس ایک نقطے پہ کھڑی ہے اور اس سے پھر آگے جو ہے وہ بڑھا جائے گا. اس وقت تک جو ہے جب تک تقرری نہیں ہوتی یہ گم گو کی صورت ہے. یہ پاکستان کی سیاست کا حال ہے اور یہ ہماری جمہوریت ہے. اور ترس آتا ہے مجھے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ اور ان کے بیانیوں پر, اور جس طریقے سے یہ چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. بھئی آپ عوام میں جائیں عوام کے ساتھ آپ جو ہے عوام کو اب موٹیویٹ کریں, ان کے ذریعے سے آپ اپنی سیاست کریں. وہ ایک ادارہ ہے, ان کو ادارے کے طور پر پرفارم کرنے دیں, جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں. کیوں آپ ان کو بار بار جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں اور آپ ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ابھی تک کہتے ہیں جی وہ لاڈلا ہے. بھئی کس کا لاڈلا ہے؟ ریلیف سارا آپ کو مل رہا ہے. وہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں یا اس کو نااہل کر لیں, اور اپنے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کر سکیں. تو وہ اس چکروں میں ہے کہ وہ جس کو جذباتی کر کے ہلا شیری دے کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں, ہلا شیری دے کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرے. کیا کم از کم ہمیں جو ہے پروٹیکٹ کرے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ پکڑ لیں عمران خان کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ اس کو جو ہے نااہل قرار دلوا دے تاکہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں تے وچ مرزا یار کرے, پھر عمران خان فارغ ہو جائے اور پھر اگلے الیکشن میں ہم جائیں اور پھر دنا دن مست کلندر کر کے واپس آئیں اور کہیں جی عوام نے ہمیں سلیکٹ کر لی ہے, الیکٹ کر لی ہے. یہ تو پاکستان کی سیاست ہے اور ساری جو ہے وہ کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. بجا کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی تیاریوں میں ہے. اب جو ان کو ریلیف ملنا تھا مریم نواز کے کیس میں, وہ مریم نواز کو اگر مل گیا تو نواز شریف کو بھی مل جائے گا. لیکن نواز شریف اس وقت تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک جو ہے وہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ انہیں الیکشن میں جو ہے اب اتاریں گے میدان میں اور وہ کہیں گے جی کہ ہمارے ساتھ بڑی سیاسی انتظام ہمیں بنایا گیا, ہمارے خلاف جو ہے انہوں نے یہ کیا اور میں تو جو ہے عوام میں آ گیا اور پتہ نہیں میں نے یہ دن کیسے گزارے ہیں. مجھے نہ رات کو نیند آتی تھی نہ دن کو چین تھا, عوام سے میں دور تھا. اور یہ بیانیاں بنائیں گے بس عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حارث نواز صاحب, ویسے یہ اچانک سے اتنا پیار جاگ گیا ہے ان کا, خاص کر پی ڈی ایم یا مسلم نون کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو یہ کل تک تو نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر سٹنگ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کر جس انداز میں تنقید کرتے تھے, آج انہی کے رہنما انہی کے لوگ پریس کانفرنسز کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو اداروں کے خلاف آپ نے بات کر دی, یہ اداروں کے خلاف آپ نے یہ کر دیا, یہ تو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. تو یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ اس وقت یاد نہیں آتا تھا جب باہر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے, الزام تراشیاں کرتے تھے, پھر کلیریفیکیشن آ کے دینی پڑ رہی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کو, دشمن ملک جس طرح سے اس سارے بیانیوں کو لے کر چلتے تھے. تو یہ
ہر سیاسی جماعت کا ہی مسئلہ ہے کہ اپنی اپنی حکومتوں میں جب ان کو این آر او یا کچھ ان کو ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہے، جو ہی وہ گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو تنقید یاد آ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی تو ہمیشہ سے عادت ہے کہ یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں اور جو بلیم کرتے ہیں وہ دے آر نون فار اٹ. اور یہ پالیٹیشینس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ان کی گورننس نہیں اچھی ہے، یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ ان کو سپورٹ چاہیے، بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. آپ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی دونوں کبھی وہ کہتا ہے لاڈلا، وہ اس کو کہتا ہے لاڈلا. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی کہ آپ کی گورننس کیوں نہ اچھی ہو کہ عوام آپ کی طرف دیکھیں اور وہ اسٹیبلش کی طرف دیکھیں ہی نہ. ٹرکی میں دیکھیں گے جب عوام کا اور لیڈرشپ کا طیب القرار سے کتنا تعلق تھا کہ لوگ جب ٹینک آئے تو اس رینکوں کے آگے لیٹ گئے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ سیلف انٹرسٹ ہے، اپنا پیسہ لوٹتے ہیں، باہروں میں لیتے ہیں، پاکستان میں پیسے گئے نہیں، بیگ اٹھائیں گے چلے جائیں گے، سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے. اور فورن انویسٹمنٹ کو یہ کیسے کنوینس کرتے ہیں کہ آپ باہر کا پیسہ لے کر آپ کا پیسہ سارا باہر پڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ان کو آپ سمجھنے کی بات ہے. انوائرمنٹ ہے چینج، فوج نہیں آئے گی، اب فوج کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے. عمران کہتا ہے کہ وہ کبھی نیوٹرل کیوں ہے، مریم نے عمران کہتا ہے وہ لاٹ لیں، وہ مریم کہتی ہے عمران یہ لاٹ لاڈ لیں. لیں. ہاں یہ کسی کو تو ایشو، یہ آپ کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں. آپ فوج کو مت گھسیٹیں، اپنے بازو پہ کریں، اور آپ اس کا بیسٹ طریقے عوام کو گورننس دیں اور اچھا ڈیلیور کریں. آپ آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی سلوشن تھا، آپ کے پاس کوئی حل تھا کہ آپ نے آگے عمران کو کہا جی اس کے یہ کر دیا وہ کر دیا، پردی سرنگیں بچھا دی، ہٹانے آئی تھے تو ہٹاتے کیا. کوئی ایک بات عوام کے لیے بتائیں کہ انہوں نے کام کی ہے. اس لیے یہ آپ اسی لینگویج پہ چل گئے ہیں. ٹوٹل آج بھی پریس کانفرنس، روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کیا کسی پریس کانفرنس نے عوام کے لیے کوئی بات کی ہے؟ کوئی فلڈ کی بات کی ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں، کیا آپ کو فکر ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، ان کو گرم کپڑے چاہیے، ان کو ریہیبلیٹ چاہیے، پانی کام کریں، ڈرین کریں، آپ کچھ کریں. آپ صرف ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. دس از دا ڈائکوٹمی ہمارے سسٹم کی. اور عوام آپ سمجھ چکے ہیں، عوام آپ کو ایسے ووٹ نہیں دیں گے. اب آپ اس کو ووٹ دیں گے جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آنے کے لیے بالکل. کام کریں گے. آئی تھنک یہ بھی وہ زمانہ گزر گیا. دے شوڈ انڈرسٹینڈ دا ٹھیک ہے، ریئلٹی آف 2022. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، یہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہ ہونے کا ایک طرف گورنمنٹ نے فل فلیج فیصلہ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں ریڈ زون کی عمارتوں کی سیکیورٹی ہم فوج کے حوالے کر دیں گے، رینجرز کو تعینات کر دیں گے، کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. تو یہ کیا عمران خان صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں وہی کتنا نکال رہے ہیں گورنمنٹ کا؟ یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا فل فلیج فیصلہ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے جیسے فیصلہ ہوا ہے گورنمنٹ روکتی ہے ان کو؟ تو اس بار تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو معاملات آپ کو بگاڑ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جو ہے وہ اسٹیج پہ لگایا ہوا ہے، افراتفری اتنی ہے کہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر لیا. تو یہ اس کو تو چھوڑے، لیکن اصل بات جو ہے نا، کیونکہ اس وقت ہم نے تو تجزیہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے. دونوں جو ہے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ڈرا رہی ہے کہ ہم پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ڈرا رہی ہے کہ بس ہم آنے والے ہیں اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے. صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس وقت جو ہے عوامی پذیرائی بہت زیادہ ہے عمران خان کو، اور وہ اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں. لوگ بھی چارج کیے ہوئے، انہوں نے پورے ملک میں جلسے کر کر کے انہوں نے جو ہے عوام کو جو ہے اس وقت موٹیویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے اس سے جو مرضی وہ عوام سے کرا لیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت تک، کیونکہ انہیں 25 مئی کا جو ہے وہ سبق بڑی اچھی طرح یاد ہے. خیر 25 مئی کو حالات اور تھے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ کہیں سے اشارہ نہیں ہوگا تو میری دال نہیں گلنے والی. لہذا وہ اس لیے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور اس کو نفسیاتی جنگ بنایا ہوا ہے دونوں طرف سے، حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. اور ابھی تک جو ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک معاملہ ہے، آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں بھی اسٹک ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہ ابھی تک نہ تو حکومت کو آشیرواد دے رہے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو.
تو دونوں گفتگو کی صورتحال میں ہے کہ پتہ نہیں ہونا کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کہ کب عمران خان نے جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دینی ہے، کب اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے. اور دوسری طرف سے نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو کا شکار ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں آرمی اس طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں. تو میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے. جی آپ کو سر یہ لگتا ہے کہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب جو بار بار تیاری کی بات کرتے ہیں، کال دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی تاریخ نہیں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب بھی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ معاشی حالات ایسے متحمل نہیں ہو سکتا ملک، پھر ان پر کیسز بھی ظاہرہ توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہے، کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے، نااہل ہونے کا خدشہ تو خان صاحب خود اظہار کر چکے ہیں. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، آپ کو لگتا ہے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہے خان صاحب کی طرف سے؟ دونوں طرف سے پریشر بلڈ کرنے کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ عمران خان کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم روز کوئی نہ کوئی نئے طریقے سے مریم نواز اپنی طرف سے جو ہے وہ دباؤ ڈالتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں پکڑ رہی، مجھے بھی اپنی حکومت سے گلا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جا رہی. مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پر چیخیں مارتے ہیں کہ جی کیوں نہیں اس کو پکڑ رہے. تو کس نے پکڑنا؟ اگر پکڑنا ہے تو آپ کی حکومت ہے، پکڑ لیں آپ. اور دوسری طرف سے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی ایف آئی اے کے ذریعے، کبھی اپنے کیبنٹ کا میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں گے. کبھی کوئی حربہ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی. اور دوسری طرف سے جو ہے وہ عمران خان بھی یہی پوزیشن ان کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اس دفعہ یلغار جو ہے وہ پنجاب سے بھی ہوگی، کے پی سے بھی ہوگی، کشمیر سے بھی ہوگی اور جی بی سے بھی ہوگی. تو یہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو نفسیاتی طور پر ڈرا رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر الیکشن کی طرف آ جائیں، آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، یہ خود ہی اس طرف آ جائیں. لیکن وہ جب تک ان حالات سازگار نہ ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں الیکشن میں جانے کے لیے نہیں ہے، پی ڈی ایم کے لیے سوٹ نہیں کرتے ان کو. تو لہذا وہ جب تک کوئی مہنگائی کو کنٹرول نہ کر لیں، تو ڈالر نیچے نہ لے آئیں، کوئی اس قسم کا ایشورٹی نہ لے لیں، اس وقت تک وہ عوام میں نہیں جائیں گے. اور وہ ان کی کوشش ہے کہ چونکہ اب ہم نے اپنے گلے میں ڈھول ڈال ہی لیا ہے تو اس کو پورا بجائیں. تو وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں. ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو اگلے سال جو ٹھیک ہے ہے وہ پوائنٹ ہم ٹیکن سر. الیکشن پہ جائیں. اچھا عمران خان صاحب کا خان صاحب کا سر یہ جو پریشر بڑھانے کا ایک طریقہ تھا ارلی الیکشن کا، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ مطالبہ بالکل اس میں ایک تو وزن نہیں ہے، دوسرا گورنمنٹ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوگی، اور آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر ہی اب الیکشن ہوں گے؟ نہیں، یہ جو ہے نا نومبر کی جو تقرری ہے نا، وہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ پورے ملک میں سارا سسٹم جو ہے نا وہ جیم ہوا ہے اس تقرری کی وجہ سے. تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے قبل 1-2 ماہ پہلے ہی ساری چیزیں واضح ہو جایا کرتی تھی. ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نئے آرمی چیف صاحب کی تقرری ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے. یہ سارے معاملہ جو ہے نا یہ ابھی راز میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک باقی کسی بارے میں بھی کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، وہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے بہت ساری چیزیں، کیونکہ اس میں ہماری ڈیفینس کا معاملہ بھی ہے، ہمارے سیکورٹی کے پرابلم بھی ہیں اور بڑا کچھ ہے. اور اسی طرح اشاروں کنایوں میں کسی طرح بات کر دی جاتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے کہ نومبر کے بعد جو ہے فیصلے ہوں گے سارے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آرٹیکل 62(1)F کے حوالے سے آج چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اور آپ کو یاد ہوگا سر 18ویں ترمیم میں جب یہ قانون لایا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی، لیکن پی ایم ایل این اس کے حق میں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے صادق اور امین کا آج یہ ورڈ بھی ختم کرنے کے حوالے سے آج سینٹ میں یہ پیش کی گئی ہے ترمیم، تو آپ کو لگتا ہے سر یہ ایٹ لیسٹ کہ صادق اور امین کا یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، اس بیس پر ہمارے پولیٹیشنز کو نااہل نہیں ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، چاہے عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں؟ آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف واپس لانے کے لیے ان لوگوں کو یہ ترمیم کی جائے گی، یا اس حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں؟
سونیا بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کبھی جو ہے نا ایکول گراؤنڈ نہیں دی جائے گی کسی کو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ شخصیات کے لیے وجود میں آئی ہوئی ہے، یہ عوام کے لیے ہے؟ عوام کے لیے کتنے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ یا عوام کی فلاح کے لیے ہماری پارلیمنٹ میں کوئی قانون نہیں بنتا؟ ہماری پارلیمنٹ میں جو قوانین بنتے ہیں وہ حکومتوں کے لیے بنتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ دیا، اور اختیارات جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے گرد اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر حکومت چلاؤں تو تمام تر اختیارات میرے پاس ہوں، اور میں اپنی سہولت کے لیے جو ہے قانون سازی کی جاتی ہے، اور مخالفین کو پھنسانے کے لیے، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو محدود کرنے کے لیے، اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کہ یہ اقتدار میں نہ آ جائیں، اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ بس ایف جو ہے بنا لیں، جو مرضی کر لیں، عوام کا رجحان کسی اور طرف ہے، حکمران جو ہے وہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیں اور اس کو آؤٹ کر دیں، الیکشن سے جو ہے نا ہم اس کو آؤٹ کر دیں۔ اس کے لیے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے آئینی قانونی جنگ بھی لڑی جا رہی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کے قوانین بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو ترمیم انہوں نے کی ہے اس میں نیب کے قوانین میں، اس کے بعد کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ این آر او تو انہوں نے لے لیا، انہوں نے اپنی سیاست کو ڈیمیج کر لی ہے، لیکن انہوں نے اپنے خلاف جو مقدمات تھے وہ انہوں نے ختم۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔